बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा व तालिबात को हाफिज़ मोहम्मद वकास चौधरी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर एम्स कैंपस लिया में पढ़ने वाले तमाम तलबा व तालिबात इस बात को यकीनी बनाएं कि मैं आपको इस्लामियात के लेक्चर्स डिलीवर करूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जिसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो अकीदा तौहीद से रिलेटेड होगा, जो आपको भी आउटलाइन दे दी गई होगी। अकीदा तौहीद है और उसकी कुछ सब टाइटल्स भी हैं, इंशाअल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। जिनमें जो अकीदा तौहीद का मफ़हूम है, उसकी अहमियत क्या है, और अकीदा तौहीद से मुताल्लिक़ कुछ कुरानी आयात हैं और वहदानियत इलाही के मुताल्लिक़ कुछ कुरानी आयात हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इनको लेक्चर में अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, बिलाशुबा जो लेक्चर एक क्लास के अंदर होता है, बाकायदा वाइट बोर्ड का इस्तेमाल होता है, स्लाइड्स का इस्तेमाल होता है, और ये एक वॉइस मैसेज के थ्रू लेक्चर है। लेकिन जो बच्चे इसे गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह उनके लिए ये फ्रूटफुल होगा, और इसमें हम काफ़ी सारी आयात देंगे। तो शुरू में ये बात यकीनी बनाइएगा, मैं आपको आयात भी पढ़ के सुनाऊंगा और उनके जो रेफरेंस हैं कुरान करीम से, वो भी मैं आपके लिए आसानी के तौर पे जो है बता दूंगा। आप लोग फिर उनको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा, जो जो मैं आयात आपको बताऊंगा। तो सामीन जी मोहतरम, मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अकीदा तौहीद का मफ़हूम क्या है और उसकी अहमियत क्या है। और अगर हम सबसे पहले तौहीद का लफ्ज़ देखें तो लफ्ज़ तौहीद जो है ये वाहद से निकला है, जिसके लुग़वी मानी होते हैं एक, यकता, अकेला। तो इस तरह तौहीद का जो मानी है, लफ्ज़ी मानी, वो बनेगा एक मानना या यकता जानना। तो इस्तिलाही मानों में अगर हम तौहीद की तारीफ़ देखें तो अल्लाह ताला को ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में वाहिद यकता जानना तौहीद कहलाता है। अब इनमें मैंने तीन चीज़ों का ज़िक्र किया है जो कि तौहीद की दरअसल अक़साम हैं। और तीन चीज़ें कौन सी हैं कि ज़ात में तौहीद पहली चीज़, और दूसरी चीज़ सिफ़ात में तौहीद, और तीसरी चीज़ है सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। अज़ीज़ तलबा, जो पहली चीज़ है ज़ात में तौहीद, ये बड़ा एक सिंपल सा मफ़हूम है। बहैसियत मुसलमान हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई अशकाल नहीं है। तौहीद के हवाले से हमारे दिलों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें वाज़ेह करने की ज़रूरत है। जो तौहीद का अकीदा है ये दरअसल ईमान की असल है। अगर हम ईमान की असल को कमज़ोर कर बैठें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम तौहीद को तस्लीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान इसे तस्लीम करते हैं, लेकिन पढ़ाने का मकसद ये है कि हम इसे जिसे तस्लीम करते हैं उसकी हमारे पास दलाइल भी होने चाहिए, ताकि अगर कल कोई गैर मुस्लिम हमसे अकीदा तौहीद से मुतालिक पूछे तो कुछ नकली दलाइल होते हैं और कुछ अकली दलाइल। नकली दलाइल से मुराद है हमारे पास कुरान सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, अल्लाह की किताब है। कुरान करीम ने 12 मरतबा 20 आयात जो हैं वो इसी तौहीद के मौज़ूआत पर हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और जो इरशादात हैं उनसे भी अकीदा तौहीद से मुताल्लिक़ हमें बहुत मुफीद मालूमात हासिल होती हैं। और इसके अलावा जो है सहाबा कराम और दीगर जो हमारे असलाफ़ में से थे, औलिया कराम हैं, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, इन्होंने भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ अकली दलाइल भी हैं। सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया तौहीद की तीन किस्में, जिसमें पहली है ज़ात में तौहीद। ज़ात में तौहीद का मफ़हूम क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात और हकीकत में कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं। ये ज़ात में यकताई का मफ़हूम है। दोबारा दोहराता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात और हकीकत में कोई दूसरा फ़र्द हिस्सेदार नहीं है। यानी उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, कोई बीवी नहीं है, कोई बहन नहीं है, माँ नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरी एक ज़ात है, तो ज़ात में अगर मेरी तौहीद है तो मेरी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मेरी माँ भी है, मेरे बहन भाई भी हैं, मेरे चाहने वाले भी हैं, सारे हैं। तो किसी की वजह से मैं हूँ, यानी मेरे वालिदैन, माँ या बाप,
اور کوئی میری وجہ سے ہے، یعنی آگے اگر جو میری اولاد چلتی، تو اس کا مطلب ہے میں توحید میں یعنی میں واحد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات مبارکہ ہے وہ واحد ہے، توحید ہے، یعنی اس کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات میں بھی واحد ہے، ذات میں بھی توحید ہے اس کی۔ تو دوسری جو ہمارے پاس توحید کی اقسام میں سے ہے وہ ہے صفات میں توحید۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں ہیں۔ وہ اپنے علم میں، اپنے قدرت میں، اپنے ارادے میں، ہر صفت میں یکتا بھی ہے اور بے مثل بھی ہے۔ آپ کسی کا علم بھی لے لیں، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت کا علم اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہوگا۔ کوئی بھی اللہ جل شانہ کے جو اس کی صفات ہے، اس میں توحید ہے، اس کا علم ہے، اس کے ارادے ہیں، اور اس کی جو یکتا ہونے کی صفت ہے، اس کی جو قدرت کے مظاہر ہیں، ان میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ سب سے بلند ہے، برتر ہے، بزرگی والی ہے، اعلیٰ ہے۔ اور تیسری جو توحید کی قسم ہے وہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، لہٰذا تمام مخلوقات پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کیا کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیں۔ یہ وہ عزیز طلباء طالبات، یہ وہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے تعلیمات ملی ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک اور خدا کا جو تصور ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں سے ہٹ کے جو عیسائیوں کا ہے یا مجوسیت کا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ٹچ دیتا چلوں۔ جو عیسائیت کا خدا کا مفہوم ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، جن میں وہ تین خدا کیا، باپ، بیٹا، روح القدس۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کو باپ کہتے ہیں، اور اللہ کا جو بیٹا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہ ان کا خیر تصور ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے روح القدس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ تصور ہے ان کا۔ ایک عقیدہ ثنویت کا تصور بھی ہے جو مجوسیت میں پایا جاتا ہے، وہ دو خداؤں کا تصور ہے، ایک کا نام ہے یزدان اور ایک کا نام ہے اہرمن۔ یزدان کو وہ لیتے ہیں اچھائی کا خدا، یعنی جو نیک کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، ان کے نزدیک تصور یہ ہے کہ یہ اچھائی کا خدا ہے یزدان، یہ اسی کی طرف سے، یزدان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہماری زندگی میں جو دوسرے مراحل ہیں، برائی کے کام ہیں، اور جو ہم سے بری چیزیں تصورات میں ہو جاتی ہیں، عملی طور پر ہو جاتی ہیں، تو وہ اہرمن کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی یزدان اچھائی کا خدا ہو گیا اور اہرمن برائی کا خدا ہو گیا۔ تو اس طرح سے تو خدا کی اپنی جو ذات ہے وہ بھی تنقید کا باعث بنتی ہے کہ وہ خدا کیسا ہے جو صرف اچھائی کا ہے، یا وہ خدا کیسا ہے جو صرف برائی کا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ مجوسیت کا عقیدہ تھا، پھر عیسائیت کا تین خداؤں کا تھا، لیکن جو مسلمان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید پر مبنی، جسے اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی وحدانیت کی اللہ جل شانہ نے ایک بڑی زبردست دلیل دی۔ اب اس کا جو مفہوم ہے، ہمارے ٹاپک میں بھی تھا عقیدہ توحید کا مفہوم کیا، اہمیت کیا ہے، ہم اس کی اہمیت کی طرف روشنی ڈالیں تو عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ توحید کی بدولت ہم اپنی اصل منزل کا تعین بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ بہت بڑا حصہ قرآن کریم کا اس کی توحید کا ذکر کرتا ہے، آگے میں بیان بھی کروں گا، ایک دو آیات میں نے بیان کر بھی دی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، توحید کو اسلام کی عمارت قرار دیا۔ توحید کو اسلام کی عمارت کا جو بنیادی ستون ہے، جس پہ پوری عمارت اسلام کی کھڑی ہے، اور وہ ایک ستون ہے، وہ جو ستون ہے وہ توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ توحید، یہ ستون گر جائے تو وہ جو جتنی بھی عمارت ہے وہ ساری کی ساری زمیں بوس ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ توحید کا جو ہے مفہوم بڑا واضح ہے،
اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر 1 لاکھ کم و بیش جو 24,000 پیغمبر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے بھیجے، مبعوث فرمائے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر کسی کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ تبلیغ کا آغاز کیجئے۔ اچھا، سوال یہ ہے وہ کون سی تبلیغ کا آغاز اللہ پاک فرماتا تھا؟ سب سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، ان سب کی جو دعوت کا پہلا لفظ یا پہلا حصہ ہوتا وہ توحید ہوتا تھا۔ وہ آگے بات ہی بعد میں شروع کرتے تھے، سب سے پہلے اپنا توحید کا پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام، وہ جو بتوں کے سامنے سر سجدے میں ڈال دیتے تھے اور ان کے سروں کو سجدے سے اٹھا کر، بتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک خدائے وحدہ لا شریک بزرگ و برتر کی بارگاہ میں ان کا سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر انبیاء بھی جو ہے وہ ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو سامعین عزیز محتشم، میں آپ کے سامنے اب کچھ آیات مبارکہ اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، ساتھ میں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ کچھ عقیدہ توحید میں ایسی چیزیں آتی ہیں جن سے ہم دیگر خداؤں کے تصور کو رد کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا وہ کیا کرتا ہے، اور اگر بہت سارے خدا ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہی کام ہو سکے؟ مثلا ہم نظم و ضبط کی مثال لیتے ہیں۔ آپ کائنات کو غور سے دیکھیں، اس کے نظم و ضبط کو غور سے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی۔ یہ کائنات کا نظم ہے، یہ کائنات کا ضبط ہے۔ انسانی عقل یہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ ہاں، اس نظم اور ضبط کو پیدا کرنے والا، اس نظم اور ضبط کو برقرار کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو اس سورج کو کہتی ہے کہ صبح صبح وہ طلوع ہوتا ہے، پھر وہ پورے آسمان کا چکر لگاتا ہوا شام کو مغرب کی طرف جا کر غروب ہوتا ہے۔ کوئی ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے۔ میرے گھر کی صفائی ہوتی ہے، میرے گھر میں پینٹنگ ہوتی ہے، میرے گھر میں ایک چیز ترتیب سے پڑی ہوتی ہے، میری بکس ہر جگہ پہ پڑی ہوتی ہیں۔ جو دیکھنے والا آئے گا کہے گا ہاں، یہاں کوئی ہے جس نے یہ ساری ترتیب لگائی، بکس کو بکس کے خانے میں رکھا ہے، پانی کا گلاس پڑا ہے تو وہ ٹیبل پہ پڑا ہے، اس کے اوپر میں نے کوئی بھی چیز ایسی یعنی اس کو ڈھانپنے کے لیے رکھ دی ہے، اور میں نے اپنے بکس رکھی ہیں، کتابیں ہیں، میرے پاس کوئی پینسل ہے، ہر چیز میں نے ایک ترتیب سے رکھی۔ آپ کلاس میں بیٹھ کے لیکچر لیتے ہیں، آپ کی ایک ترتیب سے بیٹھتے ہیں، یہ دل نہیں کرتا کسی کا کہ وہ جہاں مرضی چیئر اٹھا کے رکھ لے، نہیں، وہ ایک لائن میں ترتیب کے ساتھ آپ کی چیئرز پڑی ہوتی ہیں، ان چیئرز پہ سٹوڈنٹس آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو جو دیکھنے والا باہر سے آئے گا وہ یہ اقرار کرے گا کہ ہاں یار، یہاں نظم و ضبط کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ہے جس نے یہ چیئرز جو ہیں پورے ترتیب کے ساتھ اور خوبصورت انداز سے لگائی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو سورہ رحمان کی بڑی مشہور آیت ہے، فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ غالباً یہ سورہ ملک ہے، سورہ رحمان نہیں، اسی سورہ ملک کی میں نے آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بہ تہ پیدا کر دیے ہیں، تو خدا کی صنعت میں کوئی فطور نہیں دیکھ سکتے آپ۔ پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اللہ پاک نے پھر کیا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا آپ نگاہ ڈال کر دیکھو، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ جب اب ساری نگاہ ڈال لو تو پھر دوبارہ بار 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 نگاہ ڈالو، دیکھو کہ آج اگر ہو سکتا ہے غلطی سے سورج مشرق سے نکل آیا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر نگاہ ڈالو، کل بھی نکلے گا، پھر نگاہ ڈالو، بار بار نگاہ ڈالو، سالہ سال صدیاں نگاہ ڈالتے رہو۔ جو اللہ کا نظام ہے، تم تھک جاؤ گے، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، تمہارے اجسام تھک جائیں گے، لیکن اس واحد لا شریک کا جو نظام ہے وہ نظام اسی طرح برقرار رہے گا۔ تو آگے پھر ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
یہ سورہ آل عمران ہے، 190 نمبر آیت ہے اس کی۔ تو فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں۔ یہاں جو عقل والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے نشانی رکھی ہے کہ دن ہے تو دن کے بعد رات ہے، رات ہے تو رات کے بعد دوبارہ دن ہے۔ تو یہ دن کا بدلنا، رات کا بدلنا، یہ ہر چیز ایک تصور کے ساتھ ممکن ہے۔ کوئی ہے جو اس طرح اس کو کر رہا ہے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو یہ آپ ڈرائیور کو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، ڈرائیور گاڑی لے کے جاتا ہے، آپ آرام سے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرائیور ہمیں بحفاظت اپنی منزل پہ پہنچا دے گا، اور آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہو، اچانک آپ کو کوئی خبر دے کہ آپ کا ڈرائیور ہی نہیں ہے اور گاڑی جا رہی ہے، تو آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے کہ یہ تو چند لمحے، 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ گاڑی اگر سیدھی گئی تو یہ تو ابھی دائیں بائیں مڑ جائے گی اور کسی دیوار میں یا کسی چیز میں جا کے لگے گی۔ تو یعنی اس کو چلانے والا اب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دن آتا ہے تو کوئی چلانے والا ہے، اگر رات آتی ہے تو پھر بھی کوئی چلانے والا ہے، اور اگر سورج نکلتا ہے تو پھر بھی کوئی چلانے والا ہے، چاندنی رات میں چمکدار ہوتا ہے تو پھر بھی کوئی چلانے والا ہے، پھول اگر خوبصورت مہک دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی چلانے والا ہے، صبح کی بھینی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، خوشبو لاتی ہیں اپنے ساتھ پھولوں کی، تو پھر بھی کوئی چلانے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کے اوپر بین دلیل بن جاتی ہے ہمارے پاس کہ یہ اہل عقل کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اہل عقل ڈھونڈیں انہیں، تلاش کریں، بار بار دیکھیں۔ اللہ پاک نے جیسے فرمایا تھا سورہ ملک میں، بار بار دیکھیں، جب آپ تھک جائیں پھر آرام کریں پھر دیکھیں۔ پھر اگر آپ آج دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ دیکھا ہے تو 1 سال بعد دیکھیں، اگر سال بعد دیکھا ہے تو 10 سال بعد دیکھیں، اگر 10 سال بعد دیکھیں 100 سال بعد دیکھیں، وہ اس کا نظام کہیں بھی درہم برہم نہیں ہونے والا۔ اسی طرح تیسرا ہمارے پاس تصور ہے خدا کی توحید کے حوالے سے، خدا ایک ہے۔ یہ بڑا آسان سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر زمین میں اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کے نظام میں خلل ضرور ہوتا۔ آپ اپنے ادارے کے پرنسپل کو دیکھیے، اور اس سے پہلے آپ جن اداروں میں پڑھتے رہے ان کو دیکھیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں، ماشاءاللہ آپ اہل عقل میں سے طلباء و طالبات بیٹھے ہیں، آپ اتنی سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں کہ ادارے میں ہمیشہ کوئی بھی ہو، ادارہ کالج ہو، سکول ہو، یونیورسٹی ہو، ایک ہی پرنسپل اس میں ہوتا ہے، باقی سارے اس کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ کوئی ملک دیکھ لیں آپ، وزیر اعظم ایک ہی ہوگا، کوئی ملک دیکھ لیں آپ، صدر ایک ہی ہوگا۔ اگر صدر دو ہوئے، وزیر اعظم دو ہوئے، پرنسپل دو ہوئے، تو ایک پرنسپل فار ایگزامپل کہتا ہے جی 12 بجے ان بچوں کو چھٹی کر دیجئے، جبکہ دوسرا پرنسپل کہتا ہے نہیں 1 بجے چھٹی کر دیں، تو وہ دونوں پرنسپلز آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، تو نہ 12 بجے چھٹی ہوگی نہ 1 بجے، تو اس پورے ادارے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ ساری مثالیں لے سکتے ہیں، دو وزیر اعظم ہوں، دو صدور ہوں، کوئی ایک صدر ایک حکم جاری کرے گا، دوسرا صدر دوسرا حکم جاری کرے گا، تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور معبود ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ بین دلیل ہے ایک ہونے کی، خدا کی وحدانیت کی، خدا کی یکتائی کی، خدا کے ایک ہونے کی، کہ اگر کوئی دو ہوتے تو یہاں پر بہت بڑا فساد ہوتا۔ آپ سورہ یاسین کو اٹھا کے دیکھ لیے، 40 نمبر آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور چاند کی مجال ہے وہ سورج کے دائرہ کار میں چلا جائے، اور رات کی مجال ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، اور دن کی مجال ہے وہ رات سے پہلے آ جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، وہ جو تیر رہا ہے یہی خدا کی قدرت ہے، یہی ایک ہونا ہے، یہی وہ جو قرآن میں فرمایا فلا یتدبرون فلا یتفکرون، یہ تدبر نہیں کرتے، یہ فکر نہیں کرتے، یہ غور نہیں کرتے، یہ تحقیق نہیں کرتے۔ اگر یہ کریں تو ان کو اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں نظر آئیں کہ سورج کبھی جا کر ٹکراتا نہیں ہے چاند کو، چاند کبھی سورج کو نہیں ٹکرایا، دن کبھی رات سے پہلے کیوں نہیں آتا، رات کبھی دن سے پہلے کیوں نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو اس سارے کنٹرول کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یہی عقیدہ توحید کا ہمارے پاس مفہوم ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، سورہ نمل کی آیت نمبر 88 ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ کائنات میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، دن کو دیکھ لیں، رات کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، یہ سب کچھ اللہ کے ماتحت ہے۔ قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر، لیکن ابھی اپنی اپنی جگہ پہ اسٹل ہیں۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح میں سامعین عظیم و محتشم عزیز طلبہ، آپ کو میں ایک اور دلیل دیتا ہوں اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم کے ایک مقام پر جب حضرت ابراہیم اور ایک بادشاہ ہوتا تھا نمرود، ان کا مباحثہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے جب کہا کہ آپ ایک خدا کا تصور کیسے پیش کر سکتے ہیں، وہ نمرود بھی خود کو خدا کہتا، دیگر خداؤں کو بھی مانتا، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں خدا مان لیتے ہیں، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ نمرود نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ اگر خدا ہونے کے دعوے کرتے ہو نا، تو جس سورج کو میرا خدا مشرق سے نکالتا ہے، آپ اگر اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ اگر آپ اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو، ہم آپ کو خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو جو خدا کا دعویٰ کرنے والا تھا وہ لاجواب ہو گیا، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ تو وحدانیت اور اللہ رب العزت کا کام تھا، اور اللہ رب العزت کی شان تھی، اس کی بلندی تھی کہ یہ کام سارے وہی سر انجام دے سکتا ہے، چاہے مشرق سے نکالے چاہے مغرب سے۔ اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، اور کوئی بھی عام جو لوگوں میں سے ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی نمرود نہ صرف لاجواب بھی ہوا بلکہ دم دبا کر بھاگ بھی گیا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دلیل مانگ لی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس عقیدہ توحید سے متعلق قرآنی آیات ہیں۔ اگر آپ سورہ طور کو پڑھیں گے 35 اور 36 نمبر آیت، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں ہے۔ اب غور کریں نا، خدا کہتا ہے ام ہم الخالقون، یہ جیسے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری تخلیق ہوئی ہے، اس تخلیق پر ہی غور کر لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ کوئی ہے جس نے ہماری تخلیق کی ہے، کسی نے تو پیدا کیا ہوگا۔ پانی کا گلاس بنانے والا جو میرے یہ سامنے پڑا ہے، میں دیکھتا ہوں تو کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ از خود پیدا ہو گیا۔ ہر کسی کا یہ تصور ہوگا یہ گلاس ہے، اس کو ایک خوبصورت طریقے میں ڈھالا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ میرے پاس ہاتھ میں یہ پینسل ہے، جس کو بھی دکھائیں وہ تصور کرے گا یہ ریڈ کلر کی پینسل ہے، یہ گرین کلر کی پینسل ہے، یہ وائٹ کلر کی پینسل ہے، یہ یلو کلر کی ہے، اس کو یلو کلر کسی نے دیا ہے، اس کو ریڈ کلر کسی نے دیا ہے۔ میرے سامنے بک ہے، بک پیج کی بنتی ہے، کاغذ کی، وہ کاغذ کسی نے بنایا ہے، اس کاغذ کے اوپر جو پرنٹنگ ہوئی ہے از خود نہیں ہوئی، یہ کسی نے کی ہے۔ تو یہ جو ہمارے تصورات ہیں، اس کے بارے میں ہم کہیں یہ کسی نے کیے ہیں۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، یہ میں جس چیئر پہ بیٹھا ہوں یہ چیئر ہے، کسی نے بنائی ہے، اس نے لکڑی کاٹی ہے، اس کو خوبصورت انداز میں آپس میں جوڑا ہے، جوڑ کر وہ ایک کرسی بن گئی ہے، چیئر بن گئی۔ تو کوئی چیز بھی آپ کے سامنے بھی پڑی ہوگی گھروں میں، ہر چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ کسی نے بنائی ہے۔ جب یہ کسی نے بنائی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو سورج ہے اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ ختم ہوتا ہے، چاند ہے اپنے ٹائم پہ آتا ہے، دن ہے ٹائم پہ آتا ہے، آسمان سے بارش برس جاتی ہے، کوئی وہاں پر موٹر نہیں لگی ہوئی، اوپر کوئی شاور نہیں لگا ہوا، اوپر کوئی ایسے لوگ نہیں بیٹھے جو پانی برسائیں۔ تو یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری چیزیں کسی نے بنائی ہیں تو یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ بھی کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف بات جاتی ہے، وحدانیت کی طرف بات جاتی ہے، اس کے ایک ہونے کی طرف بات جاتی ہے۔ اب ہم ہماری جو سب ہیڈنگ تھی، ایک ہم نے کور کی ہے، دوسری ہے وحدانیت الہی کے متعلق کچھ قرآنی آیات۔ تو سورہ اسراء کی آیت نمبر آپ 23 دیکھیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
آپ کے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ وحدانیت کی از خود دلیل جو اللہ پاک اپنی دلیل خود بھی پیش فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کا حکم ہے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اچھا، اس کے ساتھ میں بچوں کے لیے یہی آیت کا اگلا حصہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت ہی کرنی ہے، اپنے بچوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، طلباء کو، طالبات کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت خدا کی کرنی ہے اور حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہترین پیغام اور میسیج عطا فرمایا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو وحدانیت الہی سے متعلق اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف ہی خود کروا دیا کہ میں ایک ہی ہوں، اور حکم بھی پھر میرا ہے کہ اپنا جو سر جھکاؤ تو وہ فقط میری بارگاہ میں جھکاؤ، میری عبادت کرو، میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے، قرآن کریم کی آیت نمبر 14، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے بے شک میں ہی ہوں، میرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ تو اللہ پاک نے خود ہی اپنے ہونے کی ایک اور دلیل بھی دے دی جو قرآن میں وحدانیت سے متعلق ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی وحدانیت الہی سے متعلق بہترین دلیل ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایسا معبود ہے جو بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا ہی خوبصورت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 163 163 اپنے ہونے کی دلیل خود فرما دی، وہی معبود ہے، خدا ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے بس۔ پھر اللہ تعبد سورہ ہود آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 سورہ ہود، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو آیت نازل کی ہے اور حضور لوگوں کو سنا رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آگے حضور کیا فرمایا، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں اور اللہ کی جانب سے تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، تمہیں بشارت بھی دینے والا ہوں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پکڑ لے گا اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے قرآن کو نہ پکڑا، قرآن کا دامن نہ تھاما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنی ذات میں نہ ڈالا، تو فرمایا پھر اس کے لیے میں ڈر سنانے والا بھی ہوں اور خوشخبری بھی سنانے والا ہوں جو اچھے کام کرے گا۔ تو اسی طرح جو آیت ہم صبح و شام نماز میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ہیں قرآن کریم کی، آپ کے آج کے جو ٹاپک ہے اس کو کور کرنے کے لیے اتنی ہی بہت ہیں، اور آپ سے میری گزارش ہے آپ اسے اچھی طرح سے ان آیات کو لیکچر سنتے سنتے ساتھ ساتھ جو ہے لکھتے آئیں گے آیات ریفرنس وغیرہ، پھر اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے قرآن کریم کھول کر، اور اس کو ایک نوٹس تیار کریں گے، خوبصورت سی اسائنمنٹ تیار کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بے شک کلاس میں کھڑے ہو کر وائٹ بورڈ پہ یا سلائیڈز کے ذریعے پڑھانا اور ایک وائس میسیج کے تھرو لیکچر ریکارڈ کرنا، بالکل ان میں فرق ہے، لیکن اللہ ہی رب العزت سے ہی ہماری دعا ہے کہ جو پریشانی ہے، مشکل حالات ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں کووڈ-19 کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خصوصی رحمت اور فضل نازل فرمائے، اور یہ سارے جتنے بھی
مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو دور فرمائے۔ اور طلباء و طالبات کے لیے ایک بہترین لیکچر میں نے ڈیلیور کر دیا، عقیدہ توحید، توحید کا مفہوم، توحید کی اہمیت، اور توحید سے متعلق قرآن کی آیات ہیں، اور وحدانیت سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی سی یونیورسٹی لاہور، ایمز کیمپس لیا، آپ کو اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار کرے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔